बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब अर्ज़। पाकिस्तान में मैं हूँ मोहम्मद सलीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आपकी जान है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम उस ज़ात अक़दस पर, उनकी आल पर जिनकी तालीमात ने मुझे मेरे रब तक पहुँचने का रास्ता दिखाया। मौजूद नाज़रीन, मेरे बहनों और भाइयों, पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। पाकिस्तान में सैलाब आया और उसकी तबाहकारियाँ, वो अपनी तबाहकारियाँ, अपने निशानात छोड़ रहा है, कुछ छोड़ दिए हैं। मैंने अपने पहले व्लॉग में अर्ज़ किया था कि उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं। ज़ाहिर तो मुझे ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि हम मोस्टली डिपेंड करते हैं अपने रेगुलर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे। हम यहाँ फ़ॉरेन में जो बैठे हुए हैं, हम इन्हीं चीज़ों से ख़बरें लेते हैं और इन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। तो जो मैं करंट सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की देख रहा हूँ, वो मुझे पाकिस्तान का जो मीडिया है वो मुझे दो ग्रुप्स में बटा हुआ नज़र आ रहा है। एक ग्रुप ऐसा है जो इमरान खान को अमीरुल मोमिनीन और हक़ व बातिल का मार का लड़ने वाला सिपा सलार साबित करने पे तुला हुआ है, और दूसरा सहाफ़ियों का ग्रुप ऐसा है जो इमरान खान को बददियानत, लड़ाकू और जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए ख़तरा समझता है। मेरा इन दोनों से अर्ज़ ये है कि मैं जितने भी लोगों को यहाँ सुनता हूँ, देखता हूँ, फ़ॉरेन में हमारे पास यूट्यूब्स, इंटरनेशनल चैनल्स और फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह ही हैं, इनके थ्रू ही हम आप लोगों को जज करते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। तो मुझे इन सब में, चाहे वो मीडिया है, चाहे हमारी सियासी जमातें हैं, चाहे PTI है, इमरान खान है, मुस्लिम लीग नून है, मुझे उनमें कहीं कुछ ऐसी तरजीहात नज़र नहीं आ रही कि जिनसे पता चले कि हमको, जो हम फ़ॉरेन में बैठे हुए हैं, कि उनको क्या बताना है। मैं यहाँ टोरंटो में, कनाडा में इस चीज़ का आई विटनेस हूँ कि थाउजेंड्स ऑफ डॉलर की जो डोनेशन है पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए, उसका मैं आई विटनेस हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें यहाँ बैठे हुए अंधेरे में रखा जा रहा है। कोई एंकर, कोई मीडिया चैनल, कोई सोशल मीडिया चैनल, कोई इंटेलेक्चुअल हमें सही पिक्चर नहीं दिखा रहा। इमरान खान साहब हैं, उनको जलसों से फुर्सत नहीं है। मुस्लिम लीग नून और जब बाकी हुकूमत के करता धरता हैं, उनको अपनी पड़ी हुई है। लेकिन वो लोग जो डूब गए हैं, जो डूब रहे हैं, जो डेंगू से, जो सांप के काटने से, जो हालात से, जो भूख से, जो प्यास से मर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। उनकी करंट सिचुएशन हमें नहीं बताई जा रही। होना तो ये चाहिए कि उनकी करंट सिचुएशन बताई जाए, ताकि हम यहाँ अपने पाकिस्तान के सफ़ीर होने के नाते यहाँ कैंपेन चलाएं और डोनेशन और पैसा इकट्ठा करें, हम लोगों को कंपेल कर सकें कि हमें इतना पैसा चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। आप उधर जलसे कर रहे हैं और हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे जो सारे इंटेलेक्चुअल बने हुए हैं, चैनल्स खोल के बैठे हुए हैं, वो बहस ये कर रहे हैं कि चिश्तिया का जलसा मरीम नवाज़ ने ज़्यादा बंदे इकट्ठे किए या इमरान खान साहब ने। हम यहाँ कुछ और सोच रहे हैं, वहाँ कुछ और हो रहा है। वहाँ महमूद एजाज एक ही सफ़ में खड़े हुए हैं, अमीरुल मोमिनीन साहब भी वही कुछ कर रहे हैं, और वो जो बाकी उनके अपोनेंट हैं वो भी वही कुछ कर रहे हैं। टेलीथॉन पे इमरान खान साहब 5 अरब रुपया इकट्ठा करते हैं एक दिन में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे सोर्सेज के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक 1 अरब 72 करोड़ रुपया अकाउंट में आता है। बाकी 3 अरब 28 करोड़ रुपए का कोई जिक्र नहीं है, कहाँ गया है। आज फिर वो दोबारा टेलीथॉन पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो फ़ॉरेन में बैठे पैसा दे रहे हैं, इसको डोनेट कर रहे हैं, अपनी कौम के लिए पैसा भेज रहे हैं, ये उनकी हमें मनी ट्रेल देते कि 5 अरब रुपया यहाँ से आया, इसको हमने यहाँ लगाया, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। ना वो मीडिया हमें दिखा रहा है, ना वो आपका अपना PTI का मीडिया दिखा रहा है, ना कोई दूसरा हमारा यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ दिखाई जा रही है। हम बिल्कुल अंधेरे में बैठे हुए हैं, और ऊपर से जब 1 अरब 72 करोड़ की हमें ट्रेल मिलती है, उस पैसे का पता चलता है कि ये अकाउंट में आया है, और बाकी 3 अरब 28 करोड़ का कोई पता नहीं चलता, और आज आप फिर दोबारा पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। इसी तरह साकिब निसार साहब ने जो डैम के लिए पैसा इकट्ठा किया था 14 अरब रुपया, उसका कोई पता नहीं चलता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनको जब इसके लिए डिटेल मांगती है वो पैसा कहाँ गया, तो वो अपना केस अदालत में ले जाते हैं, अदालत में चले जाते हैं। और उनको पता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उन्हें पता है कि इस अदालत में ले जाऊँगा तो एटलीस्ट 5-10 साल तो निकल ही जाएंगे। और इसी तरह साकिब निसार साहब उस वक्त तो कुटिया बना के डैम के किनारे बैठना चाहते थे, अब वो कहाँ हैं। तो इस तरह अगर आप करेंगे, वो पुराने डैम वाले पैसे और आज टेलीथॉन की है, पिछली की है, उस पैसे पे
آپ ہمیں سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے تو محترم عمران خان صاحب، ہم فورن میں رہنے والے لوگ حق جانب اس چیز میں آپ سے پوچھیں کہ آپ نے جو پیسہ لیا کیا وہ سیلاب والوں کی طرف گیا یا جو آپ روز جلسے کر رہے ہیں ان پہ پیسہ لگ گیا؟ ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ جو جلسے کر رہے ہیں ان کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم ادھر اپنے خون پسینے کی کمائی کا ایک ایک ڈالر ادھر بھجوا رہے ہیں اور وہ پیسہ آپ کے جلسوں میں اللہ تللوں میں خرچ ہو رہا ہے۔ باقی جماعتوں کو، مسلم لیگ، نون، پی 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 اور دوسری جماعتوں کو تو میں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ وہ تو ان کا تو پتہ ہی ہے، ان کو کہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے وہ پیسہ ان کا کہاں جانا ہے۔ اور جو ہمارے صحافی ہیں، میں تو ان سے حیران ہوں کہ ان کو خود ان صحافیوں کو دیکھا ہے، آپ کسی کا بھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، 5 سال پہلے وہ CD70 پہ آتا ہے، آج 7 سیریز کی مرسڈیز میں وہ پھر رہا ہے، ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی اپنی پارٹی بنائی ہوئی ہے، جن کو جدھر سے ملتا ہے یا جن کو جدھر سے لگاؤ ہوتا ہے ان کی بات کرتے ہیں، کچھ عمران خان کے خلاف ہوئے ہیں، کچھ مسلم لیگ نون اور PDM وغیرہ کے خلاف ہیں۔ تو میرا تو صرف یہاں مقصد آپ لوگوں سے، میڈیا کے صحافیوں سے اور باقی لوگوں سے عرض کرنے کا یہ ہے کہ میرے بھائیوں، جو ہم اپوزٹ سائڈ آف دا وال بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے ایک پردہ ہے، ہم اندھیرے میں، ہمیں نہیں پتہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ صحافی اسپیشلی ہماری آنکھ اور کان ہیں، آپ ہمیں جو بتائیں گے ہم یہاں انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہی چیز کنوے کریں گے اور ہم ان دکھی، ان پھنسے ہوئے سیلاب میں بیچارے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ اگر آپ صرف یہ کوریج کریں گے کہ عمران خان کے جلسے میں زیادہ بندے تھے یا مریم نواز کے جلسے میں زیادہ بندے تھے، تو پھر یقیناً جو تھوڑا بہت یہاں فارن میں ہم بیٹھ کر اوورسیز والے جو درد رکھ رہے ہیں، وہ وہاں اس ملک کو چلانے کے لیے، اس ملک کے غریب لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے کچھ سوچتے ہیں، تو ایک دن ہمارا مورال بھی ڈاؤن ہو جائے گا اور ہم بھی تتر بتر ہو جائیں گے۔ تو خدا را ایسا نہ کیجئے۔ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب آج کل بڑے جلسے کر رہے ہیں۔ میں پچھلی اپنے ویلاگ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ لوگوں کی ترجیحات کیا ہیں، پرائرٹیز کیا ہیں۔ جلسے اس لیے کر رہے ہیں کہ سینٹرل گورنمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب پریشرائز کر سکیں اور دوبارہ کرسی میں آ جائیں۔ میں عمران خان صاحب سے صرف یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 2018 میں یہی اسٹیبلشمنٹ آپ کو اقتدار میں لائی تھی، آپ اتنے قابل یا آپ اتنے بڑے سیاستدان ابھی نہیں بنے تھے کہ آپ اپنے بل بوتے پہ حکومت بناتے۔ اسٹیبلشمنٹ آپ کو لائی، 3-3.5 سال انہوں نے دیکھا اسٹیبلشمنٹ میں کہ ہم نے تو لنگڑے گھوڑے میں پیسے لگا دیے ہیں، یہ لنگڑا گھوڑا تو ریس نہیں جیتے گا، اور اسی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو اتار دیا۔ یہ امریکہ کا لیٹر اور ادھر سے لیٹر، وہ لیٹر، یہ تو سارا ڈرامہ تھا، آپ نے صرف لوگوں کی جھوٹی ہمدردیاں لینے کے لیے وہ کیا آپ نے۔ خیر، اب اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ بول رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو اقتدار میں لائی تھی تب تو دے ور گڈ بوائز، اب انہوں نے آپ کو اتار دیا، اب آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف 6 چیف آف آرمی سٹاف لے کے آئے ہیں، 6 چیف آف آرمی سٹاف لے کے آئے ہیں، ان کے ساتھ نہیں بنی بقول آپ کے کہ وہ میاں صاحب کرپشن کرتے ہیں تو آرمی کرنے نہیں دیتی، تو آرمی کے جنرلوں سے بنتی نہیں ہے تو میاں صاحب فارغ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی یہی بات تو آپ کر رہے ہیں، آپ نے 6 چیف آف آرمی سٹاف میاں صاحب لائے ہیں، آپ نے ان کی کریڈیبلٹی پہ بھی انگلی اٹھا دی ہے اور آنے والے کی کریڈیبلٹی کو بھی آپ نے ڈاؤٹ میں ڈال دیا ہے، شک میں ڈال دیا ہے۔ ایک بندہ 40 سال کی عمر میں جا کے جنرل، 40 سال کی سروس کے بعد تقریباً جنرل بنتا ہے، 22 سال کی عمر میں وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پھر سیڑھیاں چڑھتا ہے، تب جا کے وہ کوئی 35-40 سال کی عمر کے بعد سیکنڈ لیفٹیننٹ سے جنرل بنتا ہے۔ تو ان کی حب الوطنی پہ، ان کے ملک کے ساتھ سنسیئر ہونے پہ آپ شک کریں گے؟ آپ ان پہ اوپر شک کریں گے جنہوں نے 40 سال زندگی کے اپنی کے دیے اور جا کے پروو کیا کہ ہم اب جنرل بنے ہیں، اور آپ کی کریڈیبلٹی کو کون چیک کرے گا؟ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک شیشے کا مرتبہ 1992 میں آپ نے جیت کے اس قوم کو پاگل بنا دیا ہے، اور آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لوگ، نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ آپ کے پیچھے تو ہم سب اس لیے لگے تھے اوورسیز میں بھی اور پاکستان میں بھی کہ آپ میں اور ان میں کوئی فرق ہو۔ آپ میں تو ان میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ آپ نے خان صاحب جو غلطی کی ہے نا، یہی 1944-45 میں ہٹلر نے غلطی کی تھی، وہ نازی ہٹلر تھا، آپ نیازی ہیں۔ اس کو اس کے جرنیلوں نے کہا تھا کہ پولینڈ سے آسٹریا، یوگوسلاویا، چیکوسلواکیا، ان علاقوں سے پہلے نپٹ لیں، بعد میں رشیا پہ حملہ کریں گے۔ اس نے کسی کی نہیں مانی اور رشیا پہ حملہ کر دیا، اور پھر کیا ہوا؟ آج تک اس کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی رشیا سے۔
کہاں گیا ہٹلر کسی کو بھی نہیں پتا. اور وہی کام آپ نے کیا, آپ نے عدلیہ پہ الزام لگائے, آپ نے چیف الیکشن کمیشن اور پاکستان کو آپ نے بنا دیا اس کو کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد آپ آرمی کے خلاف بولے ہیں. آرمی تو 1945 میں جو رشیا تھا ہٹلر کے لیے, ہٹلر نازی کے لیے, خان صاحب یہی آرمی آپ کے لیے 2022 کا رشیا ہے. آپ نے جرنیلوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو اعلان یہ کہہ دیا کہ وہ حب الوطنی پہ ان کی پہ کوشچن مارک ہے. جس جنرل کو میں لاؤں گا وہ ایماندار ہوگا, جس کو میاں صاحب لائیں گے وہ کرپٹ ہوگا, وہ صحیح نہیں ہوگا, وہ پاورفل اور تکڑا نہیں ہوگا. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ 6 جرنیل تو چیف آف آرمی اسٹاف تو میاں صاحب آلریڈی لا چکے ہیں. ان کی کریڈیبلٹی پہ بھی آپ نے کوشچن مارک کر دیا, جس میں آپ کا یہ باجوہ صاحب بھی شامل ہیں, رحیل شریف صاحب بھی شامل ہیں, وحید کاکڑ سے لے کے باجوہ صاحب تک آتے ہیں. تو آپ نے سب کی کریڈیبلٹی کوشچن مارک لگا دیا, تو پھر آپ کی کریڈیبلٹی کون چیک کرے گا, کون دیکھے گا؟ اسی طرح آپ نے عدلیہ کے ساتھ لیا ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر پاکستان کے اندر آپ نے حالات بدلے ہیں, لوگوں سے جان چھڑانی ہے, تو سب سے پہلے آپ آرام سے آتے. جس طرح لوگ تھے آپ کے ساتھ, ہم سب آپ کے ساتھ تھے, آپ آرام سے سب کے ساتھ لڑائیاں نہیں لیتے. اب عدلیہ بھی غلط ہو گئی, الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی غلط ہو گیا, اس کے بعد آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ بھی غلط ہو گئی, اس سینس میں کہ انہوں نے ثاقب نثار صاحب کو نوٹس بھیجا. ثاقب نثار صاحب اس 14 ارب کی منی ٹریل دینے کی بجائے کہ اس کو عدالت میں لے گئے ہیں. اس کے بعد آپ کے آرمی کے جرنیل بھی غلط ہو گئے, تو صرف رہ جاتے ہیں آپ. تو آپ صحیح ہیں, ایسا نہیں ہوتا خان صاحب. آپ نے, میں سمجھتا ہوں کہ جو کام کرنا چاہیے تھا انسلاب زدگان کے لیے, وہ کام اگر آپ کرتے, پہلی بھی ویلاگ میں یہ چیز آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ آپ اگر وہ کام کرتے, اس میں زیادہ بہتر طریقے سے جاتے, تو سمجھ آتی تھی. آپ کے جلسوں سے تو یہی لگ رہا ہے, آپ کی جو پرائرٹیز ہیں, آپ کی جو ترجیحات ہیں, ان سے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ کسی بھی ٹائم پہ آپ وزیر اعظم بن جائیں, شیروانی پہنیں اور وزیر اعظم ہاؤس شفٹ ہو جائیں. اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور جیسا بالکل میں اس کی مثال آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی دوں گا کہ ان کے بیٹے کو جیسے ہی وزارت ملتی ہے, پاکستان کے اندر امن ہو جاتا ہے, مہنگائی ختم ہو جاتی ہے, ہر کوئی چین کی بانسری بجا رہا ہے. اور یہی چیز آپ پہ فٹ آتی ہے کہ اگر آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف آپ کا اپنا ہے, چیف جسٹس آپ کا اپنا ہے, تو پھر تو آپ بڑے اچھے بچے ہیں. اور اگر آپ وزیر اعظم نہیں ہیں, آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, تو پھر آپ ملک کو کہاں لے جاتے ہیں؟ ایجیٹیشن کی طرف ہیں, لوگ روڈز پہ ہیں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کے کہ خان صاحب, ایک مثال ہے, ابھی آپ چاہتے ہیں یہ الیکشن ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے 2018 میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی, وہ بے ایمانی ہوئی, ایمانداری ہوئی, وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ چیز تو گارنٹی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو چاہے, جیسا چاہے, جب چاہے کر لیتی ہے. اچھا, اب آپ کے بقول اگر اب ہماری اسٹیبلشمنٹ الیکشن کروا دیتی ہے اور آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں, آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑے بڑے بیان دیے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے؟ آپ جب دوبارہ اقتدار میں نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا, آپ لوگوں کو لے کے روڈز پہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو فتنہ ہے وہ قتل سے بڑھ کر ہے, فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے. تو آپ وزیر اعظم ہاؤس میں ہیں تو پاکستان میں سب چین ہے, سب ٹھیک ہے. اگر آپ وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ہیں تو پاکستان میں سب غلط ہے. آج الیکشن کروا لیں, اسٹیبلشمنٹ الیکشن کروا لیتی ہے, کوئی اور ابوبکر زید کوئی بھی وزیر اعظم بن جاتا ہے, کیا گارنٹی ہے کہ آپ روڈ پہ نہیں آئیں گے؟ اگر آپ وزیر اعظم ہیں, اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے, پھر الیکشن فیئر ہیں. اگر آپ وزیر اعظم نہیں ہیں تو پھر الیکشن فیئر نہیں ہے, اور آپ نے عوام کو روڈوں پہ لے کے آنا ہے. یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ کیسا لالی پاپ اپنے لوگوں کو دیا ہوا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم جو اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے پکچر کو اتنا کلیئر نہیں دیکھا جس طرح ہمیں دیکھنی چاہیے تھی. اس لیے ہم بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے آپ کے ساتھ. اور اگر جو میرے بھائی ہیں, جیسے کہ میرے جیسے بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور مزید کی بھی کھل جانی چاہیے, تو بس
میں آخر میں آپ کو خان صاحب یہی کہوں گا، خدا را پہلے اپنے کیس ختم کروائیں، جھوٹے سچے جو بھی ہیں آپ پہ، عدلیہ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ ملک کے اندر امن و امان لانا چاہتے ہیں، ملک کے اندر اگر آپ سکون چاہتے ہیں، ملک کے اندر اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، ملک کے اندر آپ ریوائیو چاہتے ہیں پاکستان کو کرنا، تو اس کے لیے امن ضروری ہے۔ آپ اپنے امن کے لیے اپنے کیس ختم کریں۔ اگر آپ نے غلطی کی ہے، پاکستان کی عدالتی نظام کی، پاکستان کے انصاف کی آپ نے تضحیق کی ہے، تو معذرت کر لینے میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، چاہے وہ جرنیل ہیں، چاہے کوئی خلیفہ ہیں، چاہے کوئی بھی ہیں، جب ان کو پتہ چلا ہم نے غلط کیا، انہوں نے معذرت کر لیا۔ آپ معذرت نہیں کر رہے، عدلیہ کی اپنے وقار کا سوال پیدا ہوا ہے، مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ آپ الیکشن کمیشن کو نہیں مان رہے، الیکشن کمیشن کا اپنا وقار داؤ پہ لگا ہوا، مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آپ آرمی کے جرنیلوں کو اوپر نیچے کر رہے ہیں۔ آرمی کے جرنیل ایک بڑا ادارہ، پاکستان کا ایک بڑا محب وطن ادارہ، ان کی حب الوطنی پہ کوئی شک نہیں ہے، ان کی اپنی کریڈیبلٹی آپ کے الفاظ کی وجہ سے داؤ پہ لگی ہوئی ہے، مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ ہاں، تو اسی طرح عمران خان صاحب آپ کہا کرتے تھے کہ اگر گیدڑوں کی فوج لیڈر شیر ہو تو وہ شیر کی طرح لڑتے ہیں، اور اگر شیروں کی فوج کا لیڈر گیدڑ ہو تو وہ گیدڑوں کی طرح لڑتے ہیں۔ یہ آپ کا معقولہ ہے، آپ کہتے تھے، میں یہ آپ کی باتیں ہی آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں۔ اگر آپ کو جرنیل بھی اپنی مرضی کا چاہیے، چیف آف آرمی سٹاف، آپ کو چیف جسٹس بھی اپنی مرضی کا چاہیے، الیکشن کمیشن کا کرتا دھرتا بھی آپ کو پاکستان کا اپنی مرضی کا چاہیے، عدالتیں میں بھی آپ کو سب کچھ اپنی مرضی کا چاہیے، تو پھر آپ کیسے شیر ہیں؟ وہ آپ کیسے شیر ہیں جو شیر کی طرح لڑیں گے؟ آپ نے تو ہر طرف لوہے کے جال بچھا دیے ہیں، جالیاں لگا دی ہیں، اور آپ اندر سے اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں آپ شیر ہیں۔ اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتنوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آپ مجھے یاد رکھیے گا، میں آپ کو یاد رکھوں گا اپنی دعاؤں میں، اپنے سجدوں میں۔ السلام علیکم۔